बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल वाले रुकू की भी एक आयत रहती थी, उसको भी देख लेते हैं। आयत नंबर 5। अल यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात। आज तुम्हारे लिए पसंदीदा चीजें हलाल कर दी गई हैं। व तआमुल लदीना उतुल किताब हिल्लुल लकुम। और अहले किताब का खाना यानी यहूदो नसारा का खाना हलाल है तुम्हारे लिए। व तआमुकुम हिल्लुल लहुम। और तुम्हारा खाना हलाल है उनके लिए। अक्सर लोग ये मसला पूछते हैं, तो ये कुरान पाक में बयान फरमाया है कि हमारे साथ जो है वर्किंग प्लेस पे खास तौर पे ईसाई काम कर रहे हैं, तो हम उनके साथ खाना पीना जो है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि उनका खाना तुम्हारे लिए हलाल है, तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। और वलमुहसनातु मिनल मुमिनाति वलमुहसनातु मिनल लदीना उतुल किताब मिन कब्लिकुम। और तुम्हारे निकाह के लिए पाक दामन औरतें ईमान वालों में से भी, और पाक दामन औरतें यहूदो नसारा में से भी, यानी वो लोग जिनको तुमसे पहले किताब दी गई अहले किताब में से तुम्हारे निकाह के लिए हलाल हैं। इदा आतैतुमुहुन्ना उजूरहुन, जब तुम उनको उनका हक मेहर दे दो। मुहसिनीन, लेकिन इस चीज का ख्याल रखना कि निकाह करने का इरादा हो, गैर मुसाफिहीन, ना कि जिना करने का इरादा हो। यानी वक्ती तौर पे एक दिन के लिए ना निकाह करो, या 4 दिन के लिए, या एक महीने के लिए, बल्कि मुस्तकिल घर आबाद करने का इरादा हो। वला मुत्तखिदी अखदान। और ना ही छुपे आशना बनाने वाले हों। और ये आजकल के हमारे जो मुआशरे के हालात चल रहे हैं, अल्लाह ताला उसको बयान फरमा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कुरान पाक ने ये फरमा दिया। अब उलमा ने जो इसकी तशरीह की है वो ये है कि यानी कुरान ने ये फरमाया है कि यहूदो नसारा का खाना तुम्हारे लिए हलाल है, तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। इसी तरह यहूदो नसारा की औरतें भी तुम्हारे निकाह के लिए हलाल हैं। तो पहले ऐसे होता था कि ईसाई औरत के साथ या यहूदिया औरत के साथ निकाह हो सकता था, क्योंकि वो अहले किताब थे, उनको अहले किताब मान के। अब उलमा ने ये फरमाया है कि कि ये जो अहले किताब यहूदी और ईसाई हैं, अब ये अहले किताब में इनका शुमार नहीं रहा। यानी इन्होंने जो इनके पास किताबें आई थी उनके अंदर रद्दो बदल करके उनको बिल्कुल खत्म कर दिया, असल हालत से बिल्कुल निकाल दिया है। तो इसमें आप समझे कि थोड़ा इख्तिलाफ भी है, इख्तिलाफ हो सकता है, क्योंकि कुरान की वाज़ेह आयत ये फरमा रही हैं कि उनकी औरतों से तुम निकाह कर सकते हो। एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि मुसलमान औरत का निकाह जो है गैर मुस्लिम से नहीं हो सकता, क्योंकि मर्द के अंडर होती है ना, नस्ल जो होती है, नस्ल मर्द से चलती है। तो अगर एक मुसलमान औरत गैर मुस्लिम से निकाह करेगी तो उसकी सारी नस्ल भी गैर मुस्लिम ही बनेगी। तो इसलिए इस चीज की तो कतई इजाजत नहीं। दूसरा मसला ये है कि जो अहले किताब हैं उनको हमने कुरान पाक में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने काफिर फरमाया है, पीछे भी पढ़ा है, आगे भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि यहूदी और ईसाई जिन्होंने अल्लाह ताला पे बुहतान लगाया कि यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है, और ईसाइयों ने कहा ईसा अल्लाह का बेटा है, तो ये काफिर हैं, अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनकी औरतों से निकाह हो सकता है अहले किताब होने की वजह से। अब उलमा जो है ये फरमाते हैं कि वो अब बिल्कुल ही अहले किताब की लिस्ट से खारिज हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास जो किताबें थी उनकी असल हकीकत कहीं पे भी नहीं है। हर एक के पास अलग से एक सहीफा होगा। जैसे हमारे पास आप पाकिस्तान से ले लें, सऊदीया से ले लें, तुर्की से ले लें, किसी भी मुल्क से ले लें, तो यही कुरान मिलेगा आपको। एक हरकत का भी जो है ना ऊंच नीच नजर नहीं आएगी, एक एराब भी चेंज नहीं मिलेगा। तो उनकी जो किताबें हैं उनके अंदर अहकामात ही बदल दिए गए हैं। इराब बदलना तो क्या, अहकामात तक उन्होंने हुक्म तक बदल दिए हैं, यहाँ तक कि तौहीद जो असल
چیز تھی انبیاء جو لے کر آئے تھے، جس مقصد کے لیے آئے تھے، انہوں نے توحید کے ہی ٹکڑے کر کے تین تین معبود بنا لیے۔ تو اس طرح اس لیے علماء اس میں اختلاف فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کی عورت سے نکاح جو ہے جائز نہیں ہے۔ اس لیے اب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے کسی عیسائی عورت سے نکاح کرنا ہو تو پہلے اس کو مسلمان کیا جاتا ہے، یعنی وہ مسلمان ہو جاتی ہے، اس کے بعد نکاح ہوتا ہے۔ تو اس میں اختلاف ہے۔ کھانے پینے میں علماء نے ابھی بھی اجازت دی ہے کہ کھانا پینا جو ہے وہ جائز ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اور دوسرا جو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، یہ دونوں کے لیے ہے، یعنی چاہے اپنے ایمان والی عورتوں میں سے کسی سے نکاح کرنا ہے یا پھر اہل کتاب میں سے، دونوں میں نیت جو ہے گھر کو آباد کرنے کی ہو۔ اس میں شیعوں کا وہ ایک آ جاتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، متا شاید کہتے ہیں، وہ ایک رات کے لیے نکاح کرتے ہیں، اور ایک رات کے لیے کسی بھی عورت سے وہ نکاح کر لیتے ہیں اور پھر دوسرے دن وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، نکاح کرنے کا ارادہ ہو، نہ کہ زنا کرنے کا ارادہ ہو، یعنی وقتی طور پہ جو نکاح جو شہوت پوری کرنے کے لیے کیا جائے اس کو اللہ تعالیٰ نے زنا قرار دیا ہے۔ یعنی عورت کو بھی پتا ہو کہ میں آج ایک رات کے لیے ہوں، مرد کو بھی پتا ہو کہ میں ایک رات کے لیے ہی اس سے نکاح کر رہا ہوں، تو یہ جو ہے یہ زنا ہے۔ اور ولا متخذی اخدان، اور دوسری جو چیز ہے وہ چھپے آشنا، پوشیدہ آشنا نہیں ہونے چاہیے۔ آشنا کا مطلب پیچھے ہم نے چھپے یار بھی کیا، جس کو آج کل بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کہا جاتا ہے جدید دور کے مطابق۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ زمانہ جاہلیت کی طرف چیزیں جا رہی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوا کرتا تھا کہ اس طرح کا کلچر تھا، ایک ایک عورت کے کتنے ہی مرد اس کے ساتھ ہوتے تھے اور ایک مرد کے ساتھ کتنی ہی عورتیں ہوتی تھیں۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کا کلچر آج ہمیں ایڈوانس بنا کے جو ہے پیش کیا گیا ہے کہ یہ ایڈوانس ہے، اور ہر دور میں جب بھی یہ بے حیائی عام ہوئی ہے، اللہ کا عذاب نازل ہونے سے رکا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بے حیائی بالکل پسند نہیں ہے۔ آج ہمارا جو میڈیا ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے، یہ دکھا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، میاں کے ہوتے ہوئے دو تین دوست ہونے چاہیے مرد، اور مرد کو یہ دکھا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، گرل فرینڈز ہونی چاہیے، اور بیوی کے ہوتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، باہر گرل فرینڈز ہونی چاہیے، وہ ضروری ہیں۔ مطلب کہ اتنا اس کو نارمل کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ اب جس کی نہیں ہوتی وہ پریشان ہوتا ہے کہ میری کیوں نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے خاندانی نظام تباہ ہو رہے ہیں۔ جو میاں بیوی کو جو آپس میں اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے تھا وہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، ان کو وہ انٹرسٹ نہیں رہتا آپس میں جو ہونا چاہیے۔ تو اس کی صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، فیس بک کے ذریعے اور پتہ نہیں کس ایپ کے ذریعے۔ آج شریف لوگ، شریف گھرانوں کی بچیاں، شریف گھرانوں کے بچے جو ہیں، جن کو کبھی جن کی نسل پیچھے پشتوں میں ایسا کبھی کچھ سوچا بھی نہیں ہوگا کسی نے، اس طرح کی فرینڈ شپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تباہی کا پیش خیمہ ہے، نسل کی تباہی کا بھی اور امت کی تباہی کا بھی، اور یہ انتہائی غلیظ حرکت ہے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی آگے نام لے اس طرح کا کہ میرا فلاں فرینڈ ہے یا فلاں میری گرل فرینڈ ہے، تو اس کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے اور اس سے نفرت کا اظہار کریں، تاکہ اس کو پتا ہو کہ میں گندا کام کر رہی ہوں، کوئی فخر والا کام نہیں ہے یہ۔ ہم اس کو خاص طور پہ نوجوان طبقہ پھر بڑی حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا ایسا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھیں اور ساری امت کو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کر دے گا،
پھر تحقیق اس نے اپنے اعمال ضائع کر دیے. اور اس کے اندر یہ چیز بھی آج کل چل رہی ہے. ہمارا مسلمان جو نوجوان ہے اس کو لوگ لبرل لوگ جو ہیں وہ بے دینی کی طرف، لادینیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کوئی خدا ہے کہ نہیں. مطلب وہ اس چیز کا انکار کر رہا ہے. سب سے پہلا سٹیپ کفر کا یہی ہوتا ہے کہ انسان خدا کا انکار کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بس نظام ایسے ہی چل رہا ہے، کچھ بھی جو ہے کوئی بنا نہیں رہا، کوئی کر نہیں رہا. حالانکہ یہ ایک سمپل سا جو ہے اصول ہے کہ کسی کے بنانے سے کے بغیر کوئی چیز بنتی نہیں ہے، اور کسی کے چلائے بغیر کوئی چیز چلتی نہیں ہے. لیکن خاص طور پہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، دنیاوی تعلیم کے ادارے، ان کے اندر نوجوانوں کو بے دین کیا جا رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ. تو اس لیے قرآن سے جڑنا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد کفر کر دے گا تو اس کے پچھلے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے. جیسے کفر کے بعد ایمان لانے سے جو کفر کی حالت میں گناہ کیے تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح ایمان کے بعد کفر کرنے سے اگر کسی نے حج کیا تھا تو وہ حج ضائع ہو گیا، کسی نے روزے رکھے تھے روزے ضائع ہو گئے، نمازیں پڑھی تھی نمازیں ضائع ہو گئی. اب دوبارہ مسلمان ہوگا تو دوبارہ سے اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہوگا. یعنی اس کے پچھلے سارے عمل اس کے نام اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. یہاں سے وضو کا طریقہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، وضو کے فرائض. قرآن پاک میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ فرض ہوتی ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں وہ سنت ہوتی ہیں. تو قرآن پاک نے وضو میں 4 چیزیں ہمیں بتائیں. اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو. چہرے کی تفصیل میں یہی آتا ہے کہ ماتھے سے لے کے پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک، اس پورے چہرے میں سے ایک بال بھی خشک نہیں ہونا چاہیے. اور وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو. یہ بھی فرض ہے، کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کر لو. چوتھائی سر کا مسح کرنا جو ہے فرض ہے. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا بھی فرض ہے. اس کے علاوہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، بسم اللہ پڑھنا، نیت کرنا، اونچی جگہ پہ بیٹھ کے وضو بنانا، قبلہ کی طرف منہ کر کے کرنا وضو، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سنت میں آ جاتی ہیں. اور چوتھائی سر کا مسح جو ہے وہ فرض ہے، پورے سر کا مسح جو ہے وہ سنت ہے. ہم پورے سر کا مسح کرتے ہیں. گردن کا مسح بھی سنت ہے، گردن کا مسح بھی ہم کرتے ہیں. اور ان اعضاء کو ایک ایک بار دھونا جو ہے یہ فرض ہے. 3 بار دھونا سنت ہے، ہم 3 بار دھوتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ سنت ہے تو میں چھوڑ دوں. سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر انسان سنت چھوڑ دے تو فرض بھی ایک وقت آتا ہے کہ وہ چھوٹ جاتے ہیں اس سے. تو ہمیشہ اپنی زندگی میں سنت کو اہمیت دیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان نفل چھوڑتا ہے تو اس سے سنت کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور جب سنت چھوڑ دیتا ہے تو فرض کی بھی توفیق سلب ہو جاتی ہے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نوافل بھی پڑھیں، پھر سنت پڑھیں، فرض پھر اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرمائیں گے. تو اسی طرح وضو کے اندر یہ 4 چیزیں فرض ہیں، باقی ساری چیزیں سنت ہیں. اور وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، پھر فرمایا کہ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نماز پڑھنے سے پہلے غسل کر لیا کرو. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ، اور اب 2 چیزیں ہوگی، غسل اور وضو. یہ حد سے اصغر اور حد سے اکبر اس کو کہتے ہیں، بڑی ناپاکی اور چھوٹی ناپاکی فقہ کی زبان میں. چھوٹی ناپاکی میں جس میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں نواقص وضو میں، کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس میں وہ چھوٹی ناپاکی ہوتی ہے، اس میں ہم نے صرف وضو بنانا ہوتا ہے. بڑی ناپاکی میں بھی کافی ساری ڈیٹیلز آ جاتی ہیں،
وہ بھی ہم نے نماز کورس کروایا، اس کے اندر یہ ساری ڈیٹیلز بتا رہے ہیں. ٹائم نہیں ہوتا اس وجہ سے نماز کورس جو ہے الگ ترتیب دیا گیا، اس میں پاکی ناپاکی کے سارے مسائل بھی شامل کیے گئے ہیں. تو جب غسل فرض ہو جائے یعنی بڑی ناپاکی ہو جائے تو پھر اس میں غسل کرنا ہوتا ہے. اور ان دونوں صورتوں میں اب دو پرابلمز آ سکتے ہیں. اگر پانی نہیں ہے پاس، بلکہ تین پرابلمز، پانی نہ ملے، یا بیمار ہو آدمی، یا پھر سفر پر ہو. تو او جاء احد منکم من الغائط، بیت الخلاء سے آئے، او لامستم النساء، یا بیوی کے پاس سے آئے. یہ دونوں صورتیں یعنی غسل فرض ہو یا وضو فرض ہو، اور تین وجوہات میں سے کوئی وجہ ہو، بیمار ہو، پانی کا استعمال نقصان دیتا ہو، یا سفر میں ہو اور پانی نہ مل رہا ہو، یا ویسے ہی پانی جو ہے قریب قریب نہ ہو. ان صورتوں میں کیا کرنا ہے؟ فلم تجدوا ماء، یہ آگے بھی بات کہ پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لو. فامسحوا بوجوہکم، پھر اپنے چہروں کا مسح کرو، وایدیکم منہ، اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو اس میں سے. سوری، ایک پوائنٹ اوپر والے میں سے رہ گیا تھا. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین میں اکثر ایک طبقہ ہے جو ہمارے ہاں وہ یہ کہتا ہے کہ پاؤں کا بھی مسح کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے پھر تم مسح کر لو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کا ٹخنوں سمیت. یعنی وہ مسح کے بعد سر کے مسح کے بعد پاؤں کا تذکرہ آ رہا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پاؤں کا بھی مسح کرنا ہوتا ہے. لیکن جو لوگ نحو کا علم جانتے ہیں ان کو اعراب سے پتہ چل سکتا ہے. آپ بھی اگر سمجھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہاں پہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا با کے ساتھ رؤوسی، رؤوس میں جو آخری حرف ہے اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، تو اس لیے یہ اس کے تحت آتا ہے. تو مسح کرو اپنے سروں کا. وَأَرْجُلَكُمْ، اب ارجل جو ہے جمع ہے پاؤں کی، تو اس کے لیے کیا ہے کہ لام کے اوپر زبر آ رہی ہے. اگر یہ مسا کے تحت ہوتا تو یہاں لام کے نیچے زیر ہونی تھی، وَأَرْجُلِكُمْ ہونا تھا. لیکن یہ اس کے تحت ہے، فَغْسِلُوا کے تحت. جیسے فَغْسِلُوا کے بعد وجوہا آ رہا ہے، ایدیا آ رہا ہے، ہا اور یا کے اوپر زبر آ رہی ہے، اسی طرح ارجلا میں بھی لام کے اوپر زبر آ رہی ہے. تو یہ اعراب کا علم جس کے پاس ہوتا ہے اس کو یہ سمجھ آتی ہے. اس لیے یہ واو عاطفہ بن جاتا ہے ارجلا کا واو، اور یہ واو فغسلو کے اوپر جاتا ہے کہ تم دھو لو اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت. ایک طبقہ ہے جو یہ پوائنٹ اٹھاتا ہے، اس لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ہم جو ہے پاؤں کو دھونے میں شمار کرتے ہیں. اچھا، آپ تیمم کی بات کرتے ہیں. تیمم میں بھی تین فرض ہیں. سب سے پہلا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرو. ارادہ کرو پاکیزگی کا، نیت کرو، دل کے اندر سوچو کہ میں غسل سے پاکیزگی کے لیے تیمم کرنے لگی ہوں، یا پھر وضو سے پاکیزگی کے لیے، یعنی وضو والی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرنے لگی ہوں. یہ پہلا فرض ہو جائے گا. اس کے بغیر یعنی اگر نیت نہیں کی تو آپ کا تیمم نہیں ہوگا. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، پھر مٹی کے اوپر ہاتھ پھیر کے اپنے چہروں پہ پھیر لو، اتنا ہی چہرہ جتنا وضو میں دھونا فرض ہے. وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور پھر ایک بار پھر مٹی پہ ہاتھ لگا کے اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، جتنا وضو میں دھونا فرض ہے اتنی کوہنیوں سمیت وہ مٹی والا ہاتھ پھیر لو. بہت زیادہ مٹی لگا کے نہیں کرنا، بس ٹچ کرنے چاہیے. آپ اس کے لیے جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی ہاتھوں کو پھیر کے کر سکتے ہیں. مٹی بظاہر ہاتھوں کو نہ بھی لگی ہو تو بھی پاکیزگی ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی تنگی ڈالیں، ولیکن یرید لیطہرکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تاکہ تمہیں پاکیزہ کریں. مقصد تنگیاں کرنا نہیں ہے، مقصد تمہیں پاکیزہ کرنا ہے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ تم پر اپنا انعام مکمل کریں. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. انعام کا مطلب انعام ایمان ہے، ایمان کی نعمت. دنیا میں 1/3 مسلمان ہیں، 2/3 لوگ کافر ہیں.
بہت زیادہ عقل مند، بہت بڑے بڑے سائنسدان اور بہت بڑے بڑے جو ہے دنیاوی علم رکھنے والے، لیکن اللہ نے ان کو ایمان کی نعمت سے محروم کیا ہوا ہے۔ تو ہمارے اوپر کیا اتنی ہمارے اندر کوئی چیز تھی الگ سے کہ ہمیں ایمان عطا کیا؟ یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اللہ تعالیٰ کا ایمان کی نعمت جو ہے اس کو یاد کرتے رہا کرو، اور اس کا وعدہ جو ہے یاد کیا کرو جو اس نے تم سے لیا تھا۔ یعنی ایمان قبول کرنے کے بعد ایک وعدہ، ہم ایک وعدے کے اندر آ جاتے ہیں نا کہ ہم نے ایمان کے بعد جو ہے اسلام کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے اصولوں کے مطابق چلنا ہے، تو ان اصولوں والے وعدے کو یاد رکھا کرو۔ اذ قلتم سمیعنا واطعنا، جب تم نے سمیعنا اطعنا کہا یعنی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تو پھر تمہیں اس کو یاد بھی رکھنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ ڈر جو ہے دل کے اندر ہوتا ہے، جو خوف خدا کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء، پھر گواہوں کو اور منصف جو ہے قاضی اور وکیل، ان کو خاص طور پہ فرمایا کہ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف سے کام لیا کرو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کے ساتھ دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے، مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کر سکو۔ یعنی اگر وکیل یا پھر جج جو ہے اس کے کوئی رشتہ داروں کے خلاف کسی نے کچھ کیا ہے، تو جج فوراً بغیر کچھ کیے ہی، بغیر کیس کو دیکھے ہی ان کے خلاف فیصلہ کر دے دشمنی میں آ کے، یا وکیل جو ہے دشمنی میں آ کے اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے ماں باپ میں سے کسی کے دشمن کو سزا دلوا دے، تو ایسا نہیں کرنا۔ اے دلو، انصاف سے کام لو، ہوا اقرب للتقوی، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، کیونکہ اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ یہ بات اگر انسان کے دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں یا میں کر رہی ہوں، تو پھر انسان کی زندگی سنور جاتی ہے، کسی اور کی نگرانی کی ضرورت نہیں رہتی انسان کو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو نیک اعمال کرتے ہیں ایمان کے بعد مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے کا بھی مجھ پر حق ہے اور میرا بھی بندے پر حق ہے، اور میرا بندے پر حق یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے اور صرف مجھی کو معبود سمجھے، تو میرا حق یہ ہے، بندے کا حق یہ ہے کہ میں پھر اس کو جنت میں داخل کر دوں، اس کو عذاب نہ دوں۔ سبحان اللہ، تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، ان کے مقابلے میں جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، جہنم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، ہے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا انعام اپنے اوپر یاد کرو، جب بھی کوئی قوم اس بات کا ارادہ کرتی ہے کہ تم پر حملہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ تم پر حملہ کرنے سے روک دیتے ہیں۔ یعنی یہ بھی جنگ نہ کروانا بھی اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ تمہارا ایک روب کافروں کے اوپر ڈال رکھا ہے۔ جب بھی کوئی کوشش کرتا ہے، چاہتا ہے کہ مسلمانوں پہ حملہ کرے، تو وہ خوف زدہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک رہے ہوتے ہیں۔ واتقوا اللہ، یہ چوتھی بار تقریباً آ رہا ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان اللہ کے ڈر کی وجہ سے پاکیزہ زندگی گزارے گا، خوبصورت اور صاف ستھری زندگی گزارے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کر دیں گے ہر جگہ سے۔ تو اگر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، نڈر ہو کے گناہ کرے گا، نڈر ہو کے اللہ کی حدیں توڑے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر ہر قسم کا خوف اس کے دل میں بٹھا دیں گے۔
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں، اپنے فیصلے خود نہ کرتے رہیں اور اپنے لیے خود نہ وہ سب کچھ قدم اٹھاتے رہیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، کوئی